अस्सलाम वालेकुम सामीन। किताब का नाम है नई ज़िंदगी का आगाज़ कीजिए, जिसके छठे बाब का अगला हिस्सा पेश खिदमत है। इस किताब के मुसन्निफ़ हैं नॉर्मन विंसेंट पेल और इसकी मुतरजिम हैं शाइस्ता अहमद। ऑडियो बुक्स का ये सिलसिला दारुशौर पब्लिशर्स लाहौर के ताउन से पेश किया जा रहा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहें। तो शुरू करते हैं छठे बाब का बकिया हिस्सा। जज्बात को हर रोज़ काबू में रखने की कोशिश। अपने जज्बात पर काबू रखने वाला इंसान बहुत ताकतवर होता है। ये वो इंसान होता है जो कि हमेशा अपनी मंजिल की तरफ रवां-दवां रहता है और ये अल्फाज के बयान करने से ज़्यादा जादुई कुव्वत का हामिल होता है। जज्बात पर कंट्रोल करने के अदम फुकदान की वजह से लोगों की तबाह होने की शरह खौफनाक हद तक बढ़ चुकी है। अपने जज्बात को आज और हमेशा काबू में रखने के लिए मैं 5 इक़दाम आपको तजवीज़ करता हूँ। जब कभी भी आप जज्बाती होते हैं तो बजाय इन फरसुदा जज्बात को सोचने के अपने आप से ये कहिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौका पर क्या करते थे। इस इल्हामी बात को दोहराइए। ऐसे दिमाग को अपने अंदर ताबीर कीजिए जो हुज़ूर अपने आप से कहते थे या अपने अंदर रखते थे। फिर खामोशी से एक कोने में बैठ जाइए और सोचिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हालात में क्या करते थे। आप अपने जवाब से ज़रूर आशना हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको इस जवाब के सुनने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़े और इसके लिए हसास रूहानी कान की ज़रूरत होती है। फिर अपने काम में जुट जाइए और सोचिए कि आप इन हालात में क्या करेंगे। मैं कुछ साल पहले जुनूब में एक निहायत खुशहाल कारोबारी शख्स से मिला और मैं इसके अच्छे मिजाज और नेक तमन्नाओं से भरपूर लहजे जिनसे वो लोगों से बातचीत करता था नोट कर रहा था। मैंने उसकी पुरलुत्फ़ और खुशहाल ज़िंदगी का राज पूछा। उसने मेरे सवाल का जवाब में मुझे एक खूबसूरत सा कार्ड दिखाया जिसे उसके चारों तरफ से निहायत दिलकश अंदाज में कलमकारी से मुरस्सा किया गया था और उस कार्ड पर ये अल्फाज कंदा थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेंगे। उसने मज़ीद वज़ाहत करते हुए कहा कि एक दफ़ा मैं तकलीफ़देह वाक़या से गुज़रा जिसने मुझे नकारा बना दिया और फिर मैंने नतीजा अख़ज़ किया कि शायद नाकामियों से लबरेज़ हालात मेरे इस नाकाम रवैये का सबब बने। मैं तकलीफ़देह हद तक मायूस हो गया। फिर उसने एक दानिश्वर आलिम की तरफ रुजू किया जो कि इसके लिए नहायत अक्लमंद गाइड और नहायत कारआमद शख्स साबित हुआ। इस आलिम ने उसको बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अंदर गहरा सुकून और एतमाद रखते थे और किसी भी हालत में घबराते नहीं थे। इस शख्स को तजवीज़ दी कि किसी भी हालात में नहायत सुकून और इत्मीनान का मुज़ाहिरा करो और वैसे ही अमल करो जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर अमल किया। कुरान पाक में भी इरशाद है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। उनकी ज़ात मुबारका तमाम जहानों के लिए नमूना हयात मौजूद है। हर हालत में सिर्फ सोचिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेंगे और फिर वैसा ही अमल करें जैसा कि आपका दिल और दिमाग कहता है। इस आलिम ने इस खस्ता हाल शख्स को नसीहत की। वो आदमी मुतासिर हो गया। उसने आलिम की बात पर अमल किया और उसकी तमाम ज़िंदगी बदल गई और वो काबिल रश्क ज़िंदगी का मुतहम्मिल हो गया। इसलिए उसने ये अल्फाज दिलफरेब कार्ड पर नक्श करके इसको दिलकश अंदाज में सजा दिया। अपने जज्बात को ठंडा रखिए। जज्बाती रद्द अमाल में सबसे ख़तरनाक उनसर दिमागी गर्मी है, इसलिए दिमागी ठंडक के ज़रिए अपनी शख्सियत के दर्जा हरारत को नीचे लाने की कोशिश कीजिए। इस चीज़ को बहुत पुरसुकून होकर कहिए, सबसे बेहतर चीज़ सर अंजाम देने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे बेहतर चीज़ क्या है? क्या होगा अगर मैं ये काम ना करूँ और ये घटिया अल्फाज ना कहूँ? ये मुझे क्या देंगे? इस तसव्वुर को अपने दिमाग में लाइए और सोचिए कि क्या ये लोगों को तकलीफ देंगे? बाकायदगी से अल्लाह ताला की रहमत के सामने अपने आप को झुकाइए और अपने दिमाग को हर किस्म की आलूदगी से पाक साफ कर दीजिए। कुरान पाक को मुकम्मल गौर व फिक्र के साथ पढ़ें और इसके हर पैराग्राफ पर जो कि सुकून और खामोशी की वजाहत बयान करता है, तदब्बुर कीजिए। ज़ख्मों को भरने वाले तमाम इन हिस्सों पर तदब्बुर कीजिए और यूँ महसूस कीजिए जैसे वो आपके हर परेशान कुन और तकलीफ़देह ख़यालात में से खामोशी और सुकून की लहर के साथ गुज़र रहे हैं। तकलीफ़देह असाब पर जिस तरह मरहम लगाने से तकलीफ़ ज़ाइल हो जाती है, वैसे ही इनको अपने दिमाग में रच बस जाने दीजिए। अल्लाह ताला के अता करदा सुकून की जगह दीजिए जो कि हर किस्म की सोच और बोझ से गुज़र जाता है। हर रोज़ रात को सोने का इरादा करने से पहले तसव्वुर कीजिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे कह रहे हैं, सुकून व इत्मीनान अभी यहीं पर है। इन आयात को दोहराइए। वो लोग जो मस्बत और कामिल सुकून कायम रखते हैं, उनके दिमाग इस सुकून पर अमल पैरा हो जाते हैं। आज ये देखने की कोशिश करें कि आप किस हद तक ज़बान दराज़ी, फरसूदा, घटिया सवाल और जवाब और फ़ुज़ूल हाज़र जवाबी से बाज़ रह सकते हैं।
دانستہ طور پر خوشباش اور خوشحال رد عمل بنانے کی کوشش کیجیے۔ اپنی زبان کے آگے لگام ڈالنے کی کوشش کیجیے، بلکہ نہ صرف زبان بلکہ دماغی رویے کے آگے لگام ڈالیے، جس کے بغیر زبان ایک ناکارہ ہتھیار بن جاتی ہے۔ جس کے ساتھ میں تمہیں چھوڑتا ہوں، میرا تمہارے ساتھ رہے گا۔ وہ اکثر بدقسمت خیالات ظاہر کرتے ہیں اور تیز اور چالاک باتیں تحریر کرتے ہیں، اور ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اور سچ میں قصوروار لوگ نہیں ہوتے بلکہ وہ خود ہوتے ہیں۔ اس لیے قدیم فلسفی بو علی سینا نے ایک بہت اچھا خیال پیش کیا: غصے کا علاج اس کو تاخیر کا شرف بخشنا ہے۔ اس کو تاخیر دیجیے اور بھول جائیے، آپ اس پر ہمیشہ راضی اور خوش رہیں گے جو کہ آپ نے کیا ہے۔ پرسکون، شائستہ، مہذب اور آسان رویوں کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ کرسی پر نہایت آرام دہ حالات میں بیٹھ جائیے اور اپنے خیالات کو ایسے محسوس کیجیے جیسے آلو یا سبزیوں کو ٹاٹ کے بورے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کی رسی کو کاٹ دیں اور آلوؤں یعنی خیالات کو اجازت دیجیے کہ وہ آہستہ آہستہ زمین پر گرتے جائیں۔ پھر ایک بازو چھڑا لیں اور باقی خیالات کو لنگڑاتی ہوئی حالت میں نیچے گرنے دیجیے، جیسا کہ گیلا پتا گیلی زمین پر گرتا ہے۔ کیا یہ گیلی مٹی پر گرنے سے زیادہ پرسکون ہوتا تھا؟ ایسا ہی آپ کے خیالات ٹانگوں اور آنکھ کے پپوٹوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنے تمام اعضاء اور پٹھوں کو پرسکون محسوس کیجیے۔ اب کہیے کہ تمام پریشانیاں زمین میں دھنس رہی ہیں اور غصہ مجھے چھوڑ کر دور بھاگ رہا ہے۔ میں پرسکون ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے، اپنے آپ سے اور دنیا سے مکمل ہم آہنگی رکھتا ہوں۔ پھر دانستہ طور پر گھوم جائیے اور آہستگی سے کہیے: صرف پریشان حال لوگ جذباتی کنٹرول سے دور بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کو پرسکون کرے، اور پھر تب تک انتظار کیجیے جب تک وہ کہتا ہے کہ جس کے ساتھ میں تمہیں چھوڑتا ہوں، میرا امن ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ ان 5 اقدامات کو بھروسے کے ساتھ اپنائیے اور کوشش کیجیے، اور یہ آپ کے جذباتی کنٹرول کو منظم کرنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ روزمرہ زندگی میں روحانی مواقع۔ آپ جس حد تک ان روحانی تکنیکوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کریں گے، اتنی ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہونے کا اور ہر کام کی قدرت کا قوت رکھنے کا احساس ہوگا۔ دعا کرنا، مسجد جانا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہی کافی ہے، اگرچہ یہ سب آپ کی روحانی زندگی کی صرف بنیاد ہیں اور اس کو جاوداں بناتے ہیں۔ قرآن پاک ہمیں سبق دیتا ہے: مسلسل دعا کرو۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ انسان ہر وقت دعا کرنے میں مصروف رہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر وقت دعا کرنے جیسے موڈ میں ہوں، یعنی عجز و انکساری کے رویے کے حامل رہیں، اور ہمیشہ اپنے چھوٹے چھوٹے نیک کاموں کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور یہ سب اس وقت تک جاری رکھیں جب تک روحانی زندگی میں ترقی بڑھتی ہے اور خوش آئند مجموعی اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ جب آپ اخبار میں کسی کی زندگی کی پریشانیوں و مصیبتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر خاموش ہو جائیے اور اس مصیبت زدہ انسان کے لیے دعا کیجیے۔ اس طرح سے آپ اپنے آپ کو انسانی تکالیف کے ساتھ جڑا ہوا محسوس کریں گے، اور ہدایت کا ایک راستہ کھل جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ آپ کی شفقت آپ کے لیے اور بڑھ جائے گی۔ ان لوگوں کی طرف مثبت رویہ رکھیے جو کہ اخبار میں موجود ان گناہ اور جرم کی کہانیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ہدایت کی مخلصانہ دعا کیجیے۔ لوگوں کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنے مجرمانہ عمل کرتے ہیں۔ جب آپ قومی یا بین الاقوامی معاملات کی نازک صورتحال کے بارے میں پڑھتے یا سنتے ہیں، خاص طور پر ان معاملات کے بارے میں جن کے منفی پہلوؤں پر زیادہ زور دیا جا رہا ہوتا ہے، تو ان غلط عقائد کی طرف مثبت رویہ رکھنے کی کوشش کیجیے۔ کہیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام خطرناک حالات میں ہمیں ہدایت کی راہ سے آشنا کروائے، اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کیجیے۔ ہو سکتا ہے اپنی مرضی کے مطابق حالات سنوارنے میں وہ آپ کو اپنا اعلیٰ کار بنا لے۔ اکثر کیا ہوتا ہے، جب کبھی بھی ہم ایسی کسی صورتحال کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، میں تو تنہا ہوں۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ دعا کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں اور اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، اور جیسے ہی ایک ایک کر کے سارا معاشرہ یہ کام کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے ہدایت بخشنے لگ جاتے ہیں۔ ایک دوسری چیز، یعنی جب آپ کوئی خط و کتابت کرتے ہیں یا کسی سے ٹیلی فون کے ذریعے بات چیت ہوتی ہے تو اس میں روحانی پہلوؤں کو اپنی ضرورت بنائیے۔ خط لکھنے سے پہلے دعا کیجیے: اے اللہ، مجھے وہ لکھنے اور کہنے میں مدد کرنا جو مجھے کہلوانا ہے یا مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں، اور جیسے ہی اس خط پر مہر لگاتے ہیں، بند کرتے ہیں اور لیٹر باکس میں ڈالتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے دیں، اور جس کو یہ خط بھیجا جا رہا ہو اس کے لیے پرخلوص دعا کریں۔ جب آپ کسی کو فون کرتے ہیں تو نمبر ملانے کے بعد دعا کیجیے: اے اللہ تعالیٰ، ہماری اس گفتگو کو کامیاب اور بہترین بنا دینا۔ اگر گفتگو میں تلخی کا عنصر غالب آ جائے تو آہستگی سے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے الفاظ میں ٹھنڈک پیدا کر دے گا۔
اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مذہبی باتیں کی جائیں، بلکہ اس سے مراد ہے کہ روحانیت اور عجز و انکساری کا لبادہ اوڑھ کر بات کی جائے۔ جب آپ کوئی بل یا واجب الادا رقم جمع کرواتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا مالی امداد کی وجہ سے شکر ادا کیجیے، اور رقم وصول کرنے والے شخص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے موجود ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور مخالف ڈرائیور کے ناشائستہ برتاؤ اور لاپرواہ عمل کی وجہ سے آپ پر غصے کی لہر چھا جاتی ہے، تو بجائے اس مخالف ڈرائیور کو برا بھلا کہنے کے ہمدردانہ برتاؤ کیجیے اور اس کے لیے مخلص دعا کیجیے۔ آپ کبھی نہیں جان سکتے کہ اس کا غیر مہذب رد عمل کے پیچھے کون سی قوت کار فرما ہے، لیکن شاید آپ کی دعا اس رد عمل تک پہنچ جائے، اور ایک چیز تو یقینی اور حتمی ہے کہ وہ آپ کو اس عمل کی تہہ تک ضرور پہنچائے گا۔ بغیر رکے مسلسل دعا کیجیے۔ اگر آپ گھر کی مالکہ ہیں تو محبت اور بھروسے کی چھینٹیں ان کپڑوں پر پھینکیے جن کو آپ دھونے جا رہی ہیں۔ انہی دونوں چیزوں کی کچھ مقدار اس کھانے میں بھی ڈال دیجیے جو آپ پکانے جا رہی ہیں، اور جیسے ہی آپ گھر کا کوئی کام شروع کرنے لگیں، ہر کمرے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گھر کے لیے رحم طلب کریں، اور گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کا سب سے پراثر طریقہ یہی ہے۔ اگر آپ کاروباری آدمی ہیں تو اپنے کاروبار میں تمام کام کرنے والے ملازمین کو لائیے اور ہر ایک کے بہتر مستقبل کے لیے فرداً دعا کیجیے۔ اپنے آفس کے کاموں کو عجز و انکساری والے رویے کے ساتھ نپٹانے کی کوشش کیجیے۔ معاشرتی قوانین بے شک آپ کو نڈھال اور پریشان کریں گے، لیکن جب آپ کے پاس روحانی رویہ ہوگا تب ان قوتوں کی طاقت خود ہی مدھم ہو جائے گی۔ رونق گاڑی میں جہاں بیٹھنے کی جگہ کم ہو، آپ نہایت اطمینان اور صبر کے ساتھ بیٹھیے اور گاڑی میں ہر جگہ پیار چھڑکیے۔ اپنی نظروں اور خیالات کو گاڑی میں موجود تمام مسافروں اور ڈرائیور پر مرکوز کر دیجیے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ گاڑی میں موجود ہر مسافر پر اپنا رحم نازل کرے۔ یہ دعا ایک برقی مہیج کو جنم دے گی، اور جب آپ گاڑی سے اتریں گے تو ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ یہ گاڑی ہواؤں میں سفر کر رہی ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک بس میں سفر کیا جس کا ڈرائیور نہایت بے باک طریقے سے گاڑی چلا رہا تھا۔ میری نظریں ڈرائیور پر جم گئیں، پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو روحانی علاج کرتا ہوں۔ پھر اسی کے مطابق میں نے اس کے بارے میں نہایت ہمدردانہ خیالات کو جنم دینا شروع کر دیا۔ میں نے اس کے لیے اطمینان، امن اور خوشحالی کی دعائیں مانگ کر اس پر پھونکنا شروع کر دیا، اور وہ میرے عمل سے بالکل ناآشنا تھا، اور اپنے دل میں یہ ایمان راسخ کر لیا کہ میری تمام دعائیں اس تک پہنچ رہی ہیں جو کہ اپنے اندر نہایت قوت اور پختگی رکھتی ہیں۔ ہم لوگ تقریباً آدھا گھنٹہ ساتھ رہے، اور اس وقت کے دوران میں اس کا روحانی علاج کرتا رہا، لیکن میں نے اس سے ایک بار بھی بات نہیں کی۔ آخر کار وہ میری طرف مڑا اور اس نے مجھے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اس کا رویہ بالکل بدل چکا تھا، اور جب میں بات چھوڑنے لگا تو اس نے مجھ سے کہا، اللہ تمہیں اچھے دن سے نوازے، تمہارا آج کا دن بہت اچھا ہو۔ میں نے اسے جواب دیا، تمہارا بھی ہر دن ایسا ہی ہو، آمین۔ یہ سب روحانی اعمال کی تکنیک ہیں جن کے ذریعے ہم روزمرہ زندگی کے ہر کام میں بہتری لا سکتے ہیں، اور یہ تمام اصول آپ کے ہر دن کو شاندار بنانے میں بہت کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ یہ تمام اصول پریکٹیکل ہیں، اور میں ان کو اپنے دوستوں کے اوپر استعمال کیا ہے اور بہت حیران کن اور شاندار نتائج حاصل کیے ہیں۔ آج اور ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں صحت مندانہ احساسات کو شامل کیجیے۔ اگرچہ ایک اچھا دن گزارنا تھوڑا دشوار گزار ہے جب آپ دماغی اور جسمانی طور پر اچھا محسوس نہیں کر رہے ہوتے۔ ڈاکٹر جان اے شینڈلر اپنی کتاب سال کے 365 دن میں کیسے جیا جائے میں کہتے ہیں، تمام بیماریوں کی وجوہات میں 50% سے زیادہ جذباتی وجوہات شامل ہوتی ہیں۔ یقیناً میڈیکل علاج ضروری ہیں، لیکن اس علاج کے کچھ جذباتی، دماغی اور روحانی علاج بھی ضروری ہیں جو کہ ہر عقل مند اور ذی شعور انسان اپنے آپ پر لاگو کر سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بیماری کا علاج غلط عقائد، سوچ، بغاوت کے احساس کمتری اور خوف و وسوسے سے نہیں کیا جا سکتا، اور یہ تمام اشیاء 4 مضبوط ذرائع کو بیان کرتی ہیں جسے ایک ماہر عضویات کہتے ہیں۔ یعنی میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ بڑی سے بڑی جسمانی بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے اگر لوگ اپنی روحوں کو صحت مند خیالات سے سرشار کر لیں۔ ایک صحت مند روح اور صحت مند دماغ ایک صحت مند جسم کے لیے بہت ناگزیر اور اہم ہے۔ ذیل میں 6 ایسی تدابیر بیان کی گئی ہیں جن پر توجہ مرکوز کرنے سے ہمارا ہر دن شاندار ہو سکتا ہے۔ صحت مند سوچئے، بیماری کے خیالات ذہن سے نکال دیجئے، اپنے جسم کو دونوں پہلوؤں سے مکمل طور پر درست تصور کیجئے۔ اپنے آپ کو کمزور، پست اور ابتر محسوس کیجئے۔ اپنے آپ کو کچھ بھی غلط محسوس نہ کرنے پر آمادہ کیجئے۔ اپنے جسمانی خد و خال اور ذات کے بارے میں مثبت خیال کیجئے۔ دماغی تصورات اپنی ذات کی تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہر روز اللہ تعالیٰ کا اس کی نعمتوں کے لیے شکریہ ادا کیجئے، اور پھر اپنی ذات کو تخلیقی اعمال کے ساتھ ہمت اور حوصلہ دیجئے۔
اس لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اور اس کی عظمت اور بڑائی کے ساتھ رہنے کا پابند کیجیے۔ آپ کا جسم اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، ہر روز اس بات کو دہرائیے، میرا جسم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت اور نعمت ہے اور میرا جسم معتبر، صاف ستھرا اور ابدی ہے۔ پھر ان الفاظ کا دماغ میں تصور راسخ کیجیے، ہم اسی کی وجہ سے زندہ ہیں، چلتے پھرتے ہیں اور صحت مندانہ طریقے سے موجود ہیں۔ صحت مندانہ قوتوں کے حامل ہوتے ہوئے اپنے آپ سے بات کیجیے، اپنی اچھی زندگی گزارنے کی تدابیر کی ہمت بندھائیے، انہیں حوصلہ دیجیے۔ ہر روز اللہ کی عطا کردہ نعمتوں اور قوتوں کی طاقت کا شکر ادا کیجیے اور پھر اپنی ذات کو تخلیقی اعمال کے ساتھ ہمت اور حوصلہ فراہم کیجیے۔ سیدھے کھڑے ہو جائیے اور کہیے کہ میں اللہ کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے اس بات کا عقیدہ رکھتا ہوں کہ اس ذات برتر کی تخلیقی نعمتیں اور برکتیں میرے ساتھ ہیں۔ میں اپنے آپ کو مکمل اعتماد اور بھروسے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو سونپتا ہوں، جو کہ مجھے صحت مند اور توانا کر دے گا۔ ان تمام خیالات اور رویہ جات کو اپنے ذہن میں کہیں دبا دیجیے جو کہ صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ شاید اس کو بیمار سوچ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بیمار سوچ گھٹیا خیالات کی ترجمانی کرتی ہے۔ اچھی سوچ یا اچھی مرضی بیمار سوچ کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ یہ پیار اور محبت کا جذبہ ایک تخلیقی آہنگ کی نشاندہی کرتا ہے۔ دماغی اثر شخصیت پر گہرا اور دیرپا ہوتا ہے، جو کہ غلط عقائد، مایوسی، خوف اور احساس شرمندگی کو جنم دینے والا ایک خطرہ ہو سکتا ہے۔ کچھ غیر صحت مندانہ خیالات کی پیدا ہونے کی وجہ سے مایوسی بہت ساری خطرناک بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے۔ میں اب اپنے دماغ کو صحت مند خیالات، پیار کے جذبات، سخاوت، نرمی اور بھروسے کے خیالات سے بھرتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی صحت مند جذبات کا قائم و دائم ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے، اس لیے اپنے دماغ کو پیار، بھروسے، معاف کر دینے کے جذبے اور نرم خیالات سے سرشار کیجیے۔ ان تمام خصوصیات کو پروان چڑھائیے اور آپ بہتری محسوس کریں گے۔ یہ آپ کے پورے نفس کی کاٹ چھانٹ کر دیں گے اور آپ کو پاکیزہ اور معتبر بنا دیں گے۔ دماغ کو خالی کرنا اور پھر دوبارہ سے بھرنا، یہ دونوں کام ہر روز بہت ضروری ہیں، اس لیے ہر روز کہیں، میں اپنے دماغ کے تمام تر غیر صحت مندانہ خیالات کو دور پھینک دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے خیالات کی کاٹ چھانٹ کرنے کے عمل میں میری مدد کرے۔ جیسے ہی آپ یہ کہتے ہیں، اپنی بیمار سوچوں کو ذہن میں سے دور بھاگتا ہوا تصور کریں اور ایسا محسوس کریں جیسے نیک اور پاکیزہ خیالات آپ کے شعور میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں بات کیجیے۔ دعا میں سانس لینے کی کوشش کیجیے، ایک لمبا قدم اٹھائیے اور پھر اندر باہر لمبے لمبے سانس لیجیے اور کہیے، میں نے بیمار صحت، بیمار سوچ اور بیمار رویے کو باہر کی طرف سانس لیتے ہوئے باہر نکال دیا ہے، اور میں نے اچھی سوچ، اچھی صحت اور اچھے خیالات اور رویے کو اپنے شعور میں جذب کر لیا ہے۔ اپنے پھیپھڑوں کو اچھے رویے کی ہوا سے وسیع کریں، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنی روحوں کو وسیع کیجیے اور توانائی اور مضبوط خیالات کے حامل بن جائیں۔ اب آپ کی ساری زندگی جاویداں زندگی کی طرف گامزن ہو گئی ہے۔ ہر اس وجہ کو اپنے احساسات میں شامل کیجیے جن کی بدولت آپ اچھا، شکر گزار اور صحت مند سوچ کے حامل بن سکتے ہیں، اور پھر اللہ کا خشوع و خضوع سے شکر ادا کیجیے۔ جیسے ہی آپ صحت اور خوشیوں کی وجوہات اپنے احساسات میں شامل کریں گے، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کتنی زیادہ وجوہات آپ کو میسر ہو جائیں گی۔ یہ جذبات کا، دماغ کا اور جسم کا بنیادی قانون ہے۔ اچھے دن کا اہم اور آخری قدم۔ یہ بہت اہم ہے کہ ہم دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں اور کیسے گزارتے ہیں، لیکن یہ بھی بہت اہم ہے کہ ہم دن کا اختتام کیسے کرتے ہیں۔ دن کا آغاز درست کریں، اس کے بارے میں درست سوچیں، اس کا تصور درست کریں اور اس کا اختتام بھی درست کریں، تو آپ کا ہر دن اچھا اور تابندہ بن جائے گا۔ یہ حقیقت ہو سکتی ہے اور اس سے ہرگز کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ہر روز کتنی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ ذیل میں کچھ تدابیر بتائی گئی ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو دن کے اختتام پر کہیں دور پھینک دیں، اپنے آپ کو درپیش مشکلات کو ایک طرف رکھ دیں اور سکون کریں، اپنے عزیز دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ خوشگوار لمحات گزاریں، مطمئن اور آسودہ ہو جائیں، اپنے دن کے کاموں کو رات کی تاریکی میں داخل ہونے کی اجازت مت دیں اور اس وقت آرام کریں جب آپ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ خاص دوستی قائم کیجیے جو آپ کی دلچسپی اور روحانی معاملات کو سنتے ہیں اور اپنے خیالات پیش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ اپنا وقت بتائیے جب کبھی آپ کو فارغ وقت میسر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں اور سخاوت کے بارے میں بات کیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کو درپیش مشکلات کے بارے میں بات کیجیے۔ اس قسم کی روحانی دوستی تابندگی اور عقیدت والے تمام ذرائع سے زیادہ کامیاب اور تابناک ہوتی ہے۔ یہ اپنے اندر ہر دن کو درخشندہ دن بنانے کی خصوصیات رکھتی ہے۔ اے اللہ، اس گفتگو پر اپنی رحمت کر دے۔ روز رات کو کچھ وقت قرآن پاک کے ساتھ گزاریں اور اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ جب یہ آپ کی مستقل روزمرہ کی عادت بن جائے گی تو یہ آپ کی روزمرہ زندگی پر اپنا ضبط قائم کر لے گی اور یہ تمام چیزوں کو تبدیل کر دے گی۔
ہر روز 1 یا 2 سورتیں پڑھیں، اور جیسے ہی آپ پورا قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، ایک روحانی حیرت انگیز روحانی روشنی آپ کی ضرورت بن کے ابھرے گی اور آپ اپنے آپ کو نہایت کامیاب محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ کی تمام مشکلات کا مداوا بن کر ظاہر ہوگی۔ ہر روز کچھ لوگوں کو بتائیں کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو اس قسم کے پیغام بھیجیں، یہ آپ کو لوگوں کے نزدیک لے جائے گا اور تنہائی کے احساس کو ختم کر دے گا۔ سونے کے لیے بستر پر جانے سے پہلے اپنی ذاتی زندگی کو اپنے دماغ سے نکال دیجئے اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کیجئے۔ پھر تمام نعمتوں کو شمار کریں اور ان کو ایک ایک کر کے نام دیں۔ یہ آپ کے اندر سے مایوسی، شکایت اور جھٹلائے جانے کے احساس کو ختم کر دے گا۔ کچھ سالوں پہلے ایک درزی نے مجھے نصیحت کی کہ ہر روز جب تم سونے کے لیے ارادہ کرتے ہو تو اپنی قمیض کی جیب میں سے ہر چیز کو نکال کر باہر رکھ دو اور پھر اس کو کھونٹی پر لٹکا دیا کرو۔ اس طرح تمہارے کپڑے شیپ میں رہیں گے اور ان میں سلوٹیں نہیں پڑیں گی۔ کیوں؟ میں نے اس سے پوچھا، کیا یہ عمل دماغ کے لیے بھی صحت مند نہیں ہوگا تاکہ میرا دماغ اپنی درست حالت میں قائم و دائم رہے؟ اسی کے مطابق میں ہر روز رات کو یہ عمل کرتا ہوں اور یہ عمل واقعی دماغ کو فضول کی الجھنوں، مایوسیوں، تلخیوں اور پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ میں اپنے آپ کو تصوراتی ڈسٹ بن میں پھینک دیتا ہوں، پھر مطمئن انداز میں سونے کے لیے بستر کی راہ لیتا ہوں۔ اس طرح کرنے کی کوشش کیجیے، جس کے نتیجے میں آپ صحت مند طریقے سے سوئیں گے اور نئے دن کے آغاز کے لیے تر و تازہ ہو جائیں گے اور آنے والے دن کے لیے نئی تخلیقی امنگوں سے سرشار ہو کر جئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے گھر اور میرے تمام عزیز و اقارب کو دیکھتا ہے، اس کے امن میں مطمئن ہوں۔ آخر میں اپنی روح کو اللہ تعالیٰ کی رحم دل پیار میں سونپ دو اور پھر سکون سے سو جاؤ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اس بات کو دہراؤ کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے گھر اور میرے تمام اہل و عیال کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی ذات میں سکون اور اطمینان ہے، اس لیے میں اطمینان اور سکون سے رہتا ہوں۔